सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं। सलामती उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं। सलामती ही सलामती उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए जो वाहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी न कोई हमसर। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ज़ानमन आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदेद। एक मर्द की तरबियत एक फ़र्द की तरबियत होती है, मगर एक औरत की तरबियत पूरे माशरे की तरबियत होती है। वो औरत जुड़ी होती है इतने कलीदी किरदारों से कि जिनका मुहासबा नहीं किया जा सकता, अहाता नहीं किया जा सकता। एक औरत को अगर हम हिजाब के साथ काउंट करना शुरू करें, यानी उसके किरदार को उसके हिजाब के साथ जोड़ें, तो क्या ये मुनासिब होगा? या किसी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि हिजाब ही किरदार को बयां करता है? क्या वो खातून जो इस मुल्क में अपना कलीदी किरदार अदा कर रही है, कहीं सियासत में, कहीं तिब में, कहीं वकला में, कहीं कारोबार में, कहीं नौकरी में, किसी और पेशे में, अगर वो फ़र्ज़ कर लीजिए कि हिजाब से दरगुजर करती है, तो क्या उसको ज़िंदगी में शरई तौर से और दुनियावी तौर से कहीं मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है? और अगर करना पड़ता है तो क्या उसके किरदार पे कोई इससे फ़र्क पड़ता है? क्या उसकी सलाहियतें हिजाब करने से दब जाती हैं या निखर आती हैं? क्या इस्लाम हमारा दुश्मन है, या दीन में ये सारी बातें इसलिए हैं कि हमें हथकड़ियों से और जंजीरों से जोड़ दिया जाए, या किसी भी तौर से हम ये सारी बातें जो करते हैं वो पुराने ज़माने की बातें, क्योंकि औरत की आज़ादी तो कम लिबास या तंग लिबास में है? या ये भी तो कह सकते हैं कि सिर्फ सर पे पड़े हुए दुपट्टे से तो ना जज किया जाए औरत के किरदार को। औरत आज़ाद है, अगर वो बाहर जाती है तो वो अपने किरदार का भरपूर मुहासबा करती है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करती है। दीन इस्लाम में किस तौर से औरत को लेके जाने का हुक्म है, और आज का माशरा किस तरह से औरत की खुददारी और उसकी अज़मत को बढ़ता परवान चढ़ता देख रहा है। मैं आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहता हूँ। बहुत ही प्यारे मेहमान आज तशरीफ़ फरमाए। मैं तो आज इस प्रोग्राम को औरत डे के हिसाब से ही लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि टीवी देखने वाले बहुत सारे हज़रात में से ख़वातीन बहुत ज़्यादा हैं, और ख़वातीन ही हैं जो मॉर्निंग शोज़ भी देखती हैं, और ख़वातीन ही हैं जो शाम के टॉक शोज़ भी देखती हैं, और रात के प्रोग्राम्स और ड्रामा और फ़िल्में भी देखती हैं। मगर अगर अलिफ लाम मीम देखती हैं तो अलिफ लाम मीम देखने वाली ख़वातीन को ख़वातीन के सामने बिठाकर कुछ सवाल जवाब करने चाहिए। आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाएँ बहुत ही प्यारी आलिमा हैं, खतीबा हैं, इस्लामाबाद में आप रहाइश पजीर हैं, वहाँ से आपका पैगाम नशर होता है, हक गोई से काम लेती हैं, और बरमला बरजस्ता दीन हक की सरबुलंदी के लिए बतौर फितरत अपना काम अंजाम देती रहती हैं। आलिमा ज़किया बतूल नजफ़ी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अलैकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मेरे साथ मेरी ख्वाहिश है कि दीगर अफराद भी साथ में होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदा हैं, वह ख़वातीन की नुमाइंदगी करती हैं, नेशनल असम्बली में भी मौजूद हैं। नुसरत वाहिद साहिबा से मैं गुजारिश करूँगा, वो भी कुछ देर में हमारे साथ होंगी इंशाल्लाह। साथ साथ मैंने नुसरत सहर अब्बासी साहिबा से भी गुजारिश कर रखी है। उन्होंने हालिया हिजाब की एक सूरत अपनाई है, और जिसको बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया है, मगर वहीं पे बहुत से लोगों ने पसंद भी किया है। आया ये मुनासिब है या नहीं है, ये बात होगी। मैं सबसे पहले तो नुसरत वाहिद साहबा आपको सलाम कहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, और आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज की औरत कहीं पर्दे के कवानीन से खाइफ तो नहीं है, माशरे से खाइफ तो नहीं है? अगर वो बेहिजाब होकर ऐवानों में जाती है तो इससे उसके किरदार पे कोई फ़र्क पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक आज रखा है, मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि बिल्कुल हुक्म है पर्दे का इस्लाम में, लेकिन कुरान शरीफ में सिर्फ एक आयत है इससे उन्होंने कहा है कि जो चादरें ओढ़ती हैं उसका एक हिस्सा अपने सीने पे रख लें। इसके अलावा उन्होंने कोई दूसरी ऐसी बात नहीं की कुरान पाक में जिसमें उसको कहा गया हो कि जी आप अपने दस्ताने भी पहन लें और ग्लव्स वो मोजे भी पहन लें, और पता नहीं कितने गर्मी के शदीद 50 टेम्परेचर में आप पता नहीं क्या बिल्कुल क्या पहन के फिर आए दोनों रबड़ के कपड़े बिल्कुल। तो मैं समझती हूँ कि औरत जो है वो बगैर किसी उसके सर पे दुपट्टा लेने या ना लेने से उसके करैक्टर के ऊपर कोई बात नहीं आती। क्योंकि अगर एक औरत उसे पता है कि उसने एक अनसीन वॉल अपने सामने खड़ी की हुई है और उस वॉल को कोई क्रॉस नहीं कर सकता, चाहे उसने सर पे दुपट्टा लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ, उसके बावजूद एक औरत है जो पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक हिजाब में होती है,
لیکن آنکھیں تو کھلی ہیں, سارا کام تو آنکھوں سے ہوتا ہے. جی اور وہ شی از ون آف دا بیسٹ کریکٹرلیس وومن, نوبڈی کین پوائنٹ آؤٹ ٹو ہر, اس لیے کہ اس نے حجاب لیا ہے. آپ یہ دیکھیے سڑکوں پہ جو, اللہ معاف کرے مجھے, جو خواتین کھڑی ہوتی ہیں اس طرح کی, ان سب نے حجاب لیے ہوئے ہوتے ہیں, ان سب نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہوتا ہے. تو کیا وہ اس سے وہ ان کی کریکٹر ٹھیک ہو گیا؟ کریکٹر کا ٹھیک ہونا آپ کے اپنے دل اور دماغ کے اندر ہے. اگر آپ کا دماغ اور دل ہی اس چیز کو نہیں مان رہا تو پھر آپ 7 پردوں میں بیٹھ جائیں گے, 25 پردوں میں بیٹھ جائیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ عورت کی عزت جو ہے وہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ پارلیمنٹ میں آتے ہیں یا پارلیمنٹ کے باہر جس طرح سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں, پارلیمنٹ کے حساب سے آپ نے بات کی ہے مجھ سے, تو میں جیسے جو کہ سندھ سے بلانگ کرتی ہوں, سندھ کے پریزیڈنٹ کی, وومن ونگ کی, مجھے جب سندھ جانا پڑتا تھا تو میں باقاعدگی سے اجرک لے کے, دوپٹہ اوڑھ کے, پورا پراپر طریقے سے میں جاتی تھی. کیونکہ وہاں پہ ماحول ڈفرینٹ ہے, وہ وہاں ایجوکیشن اتنی زیادہ نہیں ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے کہ کوئی پوائنٹ آؤٹ کرے, آپ خود اپنے آپ کو سیو کر لیں. ٹھیک ہے, بہت خوب بہت خوب. میں عالمہ ذکیہ بطول سے پوچھنا چاہتا ہوں, دیکھیے جب جو جغرافیکلی مجھے سمجھ آیا, ڈیموگرافیکلی جہاں پہ تعلیم نہیں ہے وہاں پہ حجاب کرنا پڑتا ہے. آپ اتنی گرمی میں کہاں حجاب کرتے ہیں, ہاتھوں میں دستانہ اوڑھ لیتے ہیں. اس کا کردار سے بھی کوئی گہرا تعلق نہیں ہے, تو پھر آخر کیوں آپ حجاب کی بات کرتی ہیں, اور کیوں آپ اس کو اس طرح سے پیش کرتی ہیں کہ جی ایک آیت ہے اور اس پہ آپ نے اتنا بڑا نافذ کر دیا ہے شرعی حکم کہ عورت اگر بے حجاب ہو جائے گی تو پھر اس کے لیے بڑے مسائل ہو جائیں گے. دیکھیے بات یہ نہیں ہے کہ حجاب یا پھر آپ کہیں کہ ستر پوشی جو ہے وہ صرف ایک جگہ قرآن میں ہے تو پھر ہم نے اس ایک کو ایک ہی کنسیڈر کرنا ہے. بات یہ ہے کہ یہ شریعت ہے, اور شریعت کیوں ہے, اس لیے ہے کہ جتنی بھی انسان کی قدرتی, فطری, جسمانی ضروریات ہے ان سب کو انسان نے پورا کرنا ہے. مثال کے طور پر پیاس فطری چیز ہے نا, ہر انسان کو لگتی ہے. بھوک فطری ہے, ہر انسان کو لگتی ہے. اسی طرح اچھا دکھنا ہر انسان کو اچھا لگتا ہے. لیکن شریعت جو ہے انسان کی اس فطری ضرورت کو لگام دیتی ہے. مثلاً آپ نے اپنی پیاس بجھانی ہے لیکن شراب سے نہیں, آپ نے اپنی بھوک مٹانی ہے لیکن خنزیر سے نہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ نے اپنے آؤٹ لک کو پریزنٹیبل رکھنا ہے لیکن ان چیزوں سے نہیں جو کسی بھی طریقے سے کسی فتنے, فساد یا معاشرتی انحطاط کا باعث بن سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب یہ حکم ہمیں ایک اشارہ بھی اللہ کا آ جاتا ہے نا, تو اس میں ہمارے لیے یہ چیز نہیں رہتی کہ یہ بات ریپیٹڈلی کہی گئی ہے یا پھر ایک دفعہ کہی گئی ہے. بات یہ ہے کہ ہم اگر پریکٹسنگ مسلم بننا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ کہ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے, تو پھر ہمارے لیے وہ ایک حکم کافی ہے. اس کے بعد ہمارے لیے کوئی بہت فلسفہ جاننا ضروری نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو مسلم خود کہا ہے نا. ٹھیک ہے, ہم نے اپنے آپ کو مسلم خود کہا ہے, اور اگر مسلم کہا ہے تو پھر ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا پڑے گا. نصرت واحد صاحب, آپ نے بات تو بہت اچھی کی, کردار کا کوئی تعلق نہیں ہے, مگر وہ کہہ رہی ہے یہ تو حکم ہے, اور اگر حکم ہے تو پھر حکم میں سوال جواب کیا؟ اگر ہم مسلم ہیں, مسلمان ہیں, تو ہمیں اس کو پورا کرنا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے. یس اور نو کی تو کوئی بات نہیں بنتی. بالکل نہیں بنتی, بالکل. میں تو اس چیز کے اس میں ہوئی نہیں ہوں کہ اگر اسلام میں حکم ہے. میں تو آپ کو بتایا قرآن شریف میں جو ذکر ہے وہ صرف یہ ہے, وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ اب مجھے بتائیے, پورے آپ نے کپڑے پہنے ہوئے, شلوار قمیض سے زیادہ اچھا ڈریس کوئی ہے ہی نہیں, باپردہ کوئی ڈریس ہے ہی نہیں. پورے کپڑے, پوری سلیوز ہے, ہائی نیک ہے آپ کے پاس, آپ پوری طرح کور ہے. اس کے بعد آپ قرآن کی آیت کے مطابق آپ جو بھی چادر لیتے ہیں آپ اپنے آپ کو اس سے ڈھانپ لیتے ہیں. اب اس کے بعد اور کیا رہ جاتا ہے مجھے بتائیں؟ اور کیا رہ پردہ جاتا نہیں ہے تو اور کیا ہے, پردہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. دیکھیں پردہ جو ہے نا وہ بالکل ایک اس طرح کا انفرادی آزادی پر کتھن ہے جو دوسرے موقف کے متعلق یہ عورت کا انفرادی احترام کی علامت ہے. جو لوگ کہتے ہیں یہ احترام کی علامت ہے کہ آپ چادر اوڑھیں. اب آج کی میں آپ کو مثال دیتی ہوں, ابھی ٹی وی پہ خبر چل رہی تھی, ہمارے ساتھ ایک لڑکی ہے, 6 مہینے پہلے اس کی شادی ہوئی, اس کی والد صاحب فوت ہو گئی, بھائی چھوٹا تھا, اکیلی تھی. وہ ڈیفینیٹلی اس نے جلدی میں فیصلہ کیا ہوگا, دن بھی صاحب سے شادی کی, وہ اگلے دن سے نظر آ رہا تھا کہ شی از ناٹ ہیپی ود ہم. اچھا. اور آج اس آدمی نے اس کے اوپر گولی چلائی ہے, جو اس سے ایک دم بھاگ کے یہ ہوئی ہے دیوار کی طرف, اور وہ گولی جو ہے جا کے دیوار پر لگی. اس نے ایف آئی آر درج کرائی ہے اپنے ہسبینڈ کے خلاف, اور وہ موسٹ پرابلی وہ ڈیورس لے لے گی اس سے. تو
मेरा उसको पूरी उसने पूरे का पूरा अबाया उड़ा दिया, चादर पूरी उड़ा दी, पूरे अबाए में आ रही थी। उससे पहले शी वॉज नॉट, बाहर से पढ़ी लिखी लड़की है, अच्छी खूबसूरत बच्ची है। और लेकिन आप मुझे बताएं कि वो चादर, वो दुपट्टा, वो पर्दा वो किसके लिए करवा रहा था? अपने लिए ना। उसको इनसिक्योरिटी थी कि ये लड़की जा रही है असेंबली में, पता नहीं क्या इसके साथ हो जाएगा, जबकि वो उससे पहले भी सियासत में थी एंड ही वाज आल्सो अ पॉलिटिशियन। कोई पोस्ट नहीं है उसके पास, लेकिन वो पॉलिटिक्स में था। तो वो देख रहा था उसको कई सालों से, पिछले 10 सालों से मोस्ट प्रॉब्ली उसको देख रहा था कि वो किस तरह चल रही है। उसको अच्छी लगी होगी, उसका कैरेक्टर अच्छा लगा होगा तो उससे शादी की होगी ना। लेकिन बात ये नहीं है कि आप बुर्के ओढ़ लें, आप चादरें ओढ़ लें और आप उससे आप कुछ और बन जाएंगे। अगर मैं बार बार यही बात कर रही हूँ कि वो जो अनसीन वॉल आपने अपने सामने खड़ी की हुई है, अगर वो वॉल आप किसी को क्रॉस करने की इजाजत देती हैं तो आपने जितने मर्जी 1000 पर्दे किए हुए उससे फर्क नहीं पड़ा। और आपने बिल्कुल नॉर्मल आप कर रहे हैं और किसी के बाप की मजाल नहीं कि आपकी तो गलत नजर से देखे, बोलना और करना तो बड़ी दूर की बात है। किसी के बाप की मजाल नहीं है कि कोई आपको गलत नजर से देखे। अगर आप अपनी आंखों में हया रखते हैं, पर्दे की जरूरत नहीं है। चादर अगर आपने ले रखी है और वहां पे भी जहां पे चादर अगर आपने इसलिए ले रखी है कि आपको तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो, तो फिर आप कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। ये हमारे मोहतरम मेहमान फरमा रहे हैं और साथ साथ अभी गुफ्तगू जारी है। मैं आलमा से भी पूछना चाहूँगा इसका कोई दूसरा मौक़िफ़ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने जो कुरान पढ़ा उसमें उसी आयत में आगे जाके वो कह रहा है कि ये इस तरह से मेकअप या इस तरह से इसका तबर्रुज ना करो, इजहार ना करो जैसे पुराने दौर में होता था, जहालियत के दौर में होता था, यानी उसको मना कर रहा है। मगर शायद इसमें समझने की अभी गुंजाइश बाकी है। अलिफ लाम मीम में आपका इंतज़ार रहेगा। अलिफ लाम मीम में हिजाब को लेके गुफ्तगू हो रही है और ज़माना है बेहिजाबी का। तो फिर हिजाब पे बात क्यों? मगर इसलिए कि आज माशरा कन्फ्यूज़ है। मैं सिर्फ कन्फ्यूजन से निकालना चाहता हूँ। बाखुदा बीइंग अ होस्ट, बीइंग अ मॉडरेटर, इस प्रोग्राम की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देते हुए मेरा सिर्फ एक मौक़िफ़ है, और वो मौक़िफ़ ये है कि कोई एक राह होनी चाहिए जिस पे हम सब मुत्तफ़िक हो जाएं और उसके बाद हम आधे उधर और आधे इधर ना रहें, कहीं दाएं कहीं बाएं के चक्कर में हमें ताख़ीर ना हो जाए। लिहाजा अगर हिजाब करना इंसान को बावकार बनाता है और शरई हुदूद की पासदारी भी हो जाती है, तो फिर कोई मुज़ाहिका नहीं है कि हम हिजाब ना करें। मगर अगर हिजाब ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आप आज़ाद हो जाते हैं, आपको खुद मुख्तारी मिलती है, खुद फ़िक्री मिलती है, आपको इख्तियार मिलता है, आपको हिम्मत हौसला मिलता है, तो फिर हम क्यों हिजाब के पर्दे में लोगों को पीछे करते जा रहे हैं? ये मौक़िफ़ दो में से एक होगा जिसका हम आज तयन करेंगे। मेरे पास आलिमा ज़किया बतूल साहिबा है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो सारे सवालात मैंने पूछे हैं मोहतरमा नुसरत वाहिद साहिबा से, उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज से बता दिया कि ये सिर्फ एक जहन की खलिश है कि जी चादर होगी तो आप महफूज होंगे। आप तो वैसे महफूज हैं, शर्म तो सिर्फ आंखों की होती है, तो फिर हम क्यों अपनी बच्चियों को ये कहते हैं कि हिजाब करें? देखिए, जैसे जिस पीरियड से हम गुजर रहे हैं, हम वैक्सीनेशन क्यों लगाते हैं, हम मास्क क्यों लगा रहे थे कि हमने इस बीमारी से, इस वबा से ख़ुद भी महफूज रखना है और दूसरों को भी किसी मुश्किल में नहीं डालना ना। अभी वैक्सीनेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है ना कि हम कोविड से फ़ाइट कर सकें, बल्कि हम उस स्प्रेड का हिस्सा भी ना बने। ठीक है, तो जितनी भी इबादत हैं या जितने भी शरीयत के उसूल हैं, उन सब का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आपने सिर्फ अपने आप को ही रखना है, बल्कि आपने मुआशरे के लिए। मगर आलिमा साहिबा, वो तो ये कह ही नहीं रही कि ये शरीयत का उसूल है। वो तो कह रही है कि शरीयत में ये उसूल है ही नहीं, तो गलत तराजिम आपने किए और आपने इस फिक्र को नाफिज कर दिया। कुरान तो आपसे नहीं कह रहा कि इस तरह आप ग्लव्स पहने और सरों को ढकें और चेहरे को ढकें। इसकी ज़रा वजाहत कर दें। देखिए, कुरान के अंदर तो वाज़ेह हुक्म मौजूद है, ठीक है, और ये कहा गया है कि ज़माना जाहिलियत की जाहिलियत को तिकरार ना किया जाए, ठीक है, और ओढ़नियों को ओढ़ लिया जाए। फिर उसके बाद कुरान के अंदर सित्र के बारे में भी कहा गया है, अपनी ज़िबाइश को छुपाने का भी कहा गया है। जब आप उसको अमली लिहाज से लेकर आते हैं तो जाहिर सी बात है फिर वो इसी तरह इम्प्लीमेंट होती है ना।
لازمی نہیں ہے کہ قرآن کے اندر لفظ پردہ لکھا ہوا ہو. اور یہ مثال کے طور پر اگر ہم لوگ وضو کا طریقہ دیکھیں تو قرآن سے ہم لوگوں کو صرف جو ہے وہ واضح ارشادات ملتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اہل سنت میں الگ طریقہ ہے, اہل تشیع میں الگ طریقہ ہے. تو پھر کیا ایک غلط اور ایک صحیح ہے؟ ہر ایک نے اپنی سمجھ کے اعتبار سے بس تو اہل حجاب میں الگ طریقہ ہے اور غیر حجاب میں الگ طریقہ ہے, پھر اس طرح لے لیں یہ بھی ایک فرقہ ہو گیا جو حجاب نہیں کرتا اس نے یہ ترجمہ کیا. مسلمان نہیں, جو قرآن کو مانتا ہے, جو قرآن میں, اب ظاہر سی بات ہے آپ نے جب قرآن کی سننی ہے تو پھر آپ ابھی جس طرح کہہ رہے تھے کہ ہماری کلیئرٹی ہونی چاہیے, تو آپ نے قرآن کی وضاحت قرآن کے طریقے سے لینی ہے نا. قرآن کی جو وضاحت ہے وہ آپ کو حدیث سے ملے گی, اور ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ جو رسول خدا فرما رہے ہیں ادھر سے قرآن کی آپ کو وضاحت مل جائے گی. تو ابھی آپ خود بتا دیں کہ زمانہ رسالت میں یا پھر ریاست مدینہ میں خواتین کا آؤٹ لک کیسا تھا جس کو نبی خدا نے پسندیدہ کیا. بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. خواتین تھیں کہ جو نبی کے گھر میں تشریف لائی ہیں, تو آپ نے ان سے ان کے سلام کے جواب سے آگے ان سے کلام, مکارم الاخلاق کے استاد ہوتے ہوئے آپ نے ان کے سلام کے جواب سے آگے ان سے بات نہیں کی اور آپ نے ان سے منہ پھیر دیا. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ میری چچی ذات ہیں اور یہ میرے گھر مہمان ہیں, آپ ان سے کلام نہیں کر رہے. تو رسول خدا نے فرمایا کہ اس کا آؤٹ لک ایسا نہیں ہے کہ میں اس سے بات کروں, اس سے کہو کہ اپنی زینتوں کو چھپائے. تو ہم یہاں سے قرآن کی تفسیر کو لیں گے. ٹھیک ہے, میں آپ کے اسی سوال کو آگے رکھتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے نصرت واحد صاحبہ, آپ تو ظاہر ریاست مدینہ کی بات کر رہی ہیں, عالمہ کہہ رہی ہیں ریاست مدینہ میں کس طرح کا لباس پہنتی تھی خواتین, یہ بتا دیں, وہی لباس یہاں ہونا چاہیے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیشہ کے لیے آیا ہے. وہ 1400 سال پہلے جب اترا تھا تو وہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا, بلکہ وہ ہمیشہ, اس میں حکم ہے ستر ڈھانکنا, اور عورت کے لیے حجاب اور مرد کے لیے نظر نیچی رکھنا. نظر نیچی رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ مرد کی نظریں جو ہیں وہ اس عورت کے اوپر نہ پڑے جو حجاب میں ہے اور جو حجاب پہ نہیں ہے. کیونکہ بات وہی آ جاتی ہے, پھر میں اسی بات کی بات کروں گی کہ اللہ نے جب سورہ نور میں کہا کہ مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے, تو وہ اس کو باپردہ ہونے کی ہدایت کر رہا ہے. مجھے بتائیے اگر مرد کی نظریں ہی نیچی نہیں ہوں گی, وہ میں آپ کو پچھلے دنوں میں یہاں آپ کے اسٹوڈیو میں نہیں ہوں ورنہ میں آپ کو دکھاتی, ایک تصویر ہے جس میں ایک خاتون حجاب پہ جاتی ہے اور 4-5 مرد حضرات داڑھی میں بیٹھے, اس پہ تھڑے پہ بیٹھے, داڑھی والے ہیں سارے, اور وہ جب تک نظروں میں رہتی ہے اس کو دیکھے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی دوسری تصویر ہے, ایک لڑکا بیٹھا ہے وہ کتاب پڑھ رہا ہے, اور 3-4 لڑکیاں ہیں انہوں نے شارٹس پہنی ہوئی ہیں, بس میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے, اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ کون کس طرح ہے کون کس طرح نہیں ہے. میں ضیاء الحق سے پہلے کے زمانے کی ہوں, میں آپ کو بتاؤں پری ضیاء الحق اور پوسٹ ضیاء الحق بہت زیادہ چینج آیا ہے پوری دنیا میں. کیونکہ یہ جو طالبان اور اسلام اگر چاہتے ہیں پاکستان میں تو مجھے ووٹ کریں, وہ اسلام جو تھا وہ صرف اس نے استعمال کیا. اور میں آپ کو بتاؤں ملا جو ہے وہ صرف استعمال کرتے ہیں اسلام کو, دل سے یہ نہیں کر رہے ہوتے. آپ دیکھیں مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے بچوں کو. چلیں ٹھیک ہے, ملاؤں کی ساری باتیں ایک طرف, مدرسوں کی ساری باتیں ایک طرف, مگر وہ سوال دیکھیں ضروری ہے کہ آپ جب ریاست مدینہ کا نعرہ لگا رہے ہیں تو ریاست مدینہ میں جو اوور لک ہے, جو گیسچر ہے, جو لباس ہے, وہ آج کے دور میں پہننا ضروری نہیں ہے, صرف زبانی طور سے ریاست مدینہ ہے. نہیں بالکل میں یہ بات نہیں کر رہی. دیکھیں وہ اگر اس کا انداز کس قسم کا کپڑا ہوتا ہوگا, کیا اس کی آؤٹ لک ہوگی, لیکن ظاہر اوپر سے نیچے تک وہ ڈھکی بھی ہوتی تھی. آج بھی ہم لوگ جو کپڑے پہن رہے ہیں, ہمارے کپڑے بھی پاکستان میں خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں بالکل ٹوٹل 100% اس میں لڑکی اور عورت ڈھکی ہوئی ہوتی ہے. اس کے اوپر اگر اس نے حجاب پہن لیا ہے تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں پہنا تو بھی وہ باپردہ ہے. میرا کہنے کا مقصد ہی ٹھیک ہے, کہ وہ ایک ٹھیک ہے. عالمہ صاحبہ وہ باپردہ ہے, آپ تو اہم ہی اس کو ریاست مدینہ میں اور آج میں کوئی فرق نہیں ہے, وہاں کی خواتین جیسے لباس کرتی تھیں, نصرت واحد صاحبہ نے سب نے ایسے ہی تو لباس کیا ہوا ہے, کوئی فرق نہیں ہے, آپ کیوں تنقید کر رہی ہیں؟ جی, جو سنت رسول کے مطابق اسی حدیث کی کنٹینیویشن میں ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ صرف اپنے چہروں کو شناخت کی حد تک ظاہر کریں, اور اس کے علاوہ جتنے ہاتھ نماز میں یعنی صرف کف جسے کہتے ہیں اس کو ظاہر کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ پورے بدن کو ڈھانپنا
سنت رسول کے مطابق ہم سب کے لیے لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو قواعد ہیں شریعت کے وہ ایسے نہیں ہیں جنہیں ہم اپنی مرضی یا اپنے اختیار سے اظہار کریں یا کوئی رائے بنائیں، پہلی بات۔ دوسری بات، معاشرے میں کیا نبی خدا کے زمانے میں گناہ نہیں ہوتے تھے؟ تب بھی ہوتے تھے، تب بھی حج جاری ہوتی تھی، تب بھی چوریاں ہوتی تھیں، تب بھی لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام ایک ناکام ضابطۂ حیات تھا۔ آج بھی بہت سارے افراد ایسے ہیں جو داڑھی رکھ کے، جو حجاب کر کے گناہ کرتے ہیں۔ اگر میری بہن جو جس شعبے میں ہیں، بڑے سیاستدان ایسے ہیں جو غلط کرتے ہیں، تو کیا ہم ان کی غلطی پر ان کو بھی جج کرنا شروع کر دیں کہ یہ بھی ایسے لوگ ہیں، یہ بھی کرپشن والے؟ نہیں نا، ظاہر سی بات ہے ایک داڑھی والے کا خمیازہ دوسرے پہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ جب کسی چیز کو بطور عبادت انجام دیتے ہیں تو اس کا بدل آپ اللہ سے چاہتے ہیں۔ افراد، لوگ، معاشرہ، کون آپ کو کیسے جج کر رہا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کون آپ کو کردار کا اچھا کہتا ہے، برا کہتا ہے، یہ میٹر ہی نہیں کرتا، یہ تو اصلاً بحث ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ حجاب کا تعلق کردار سے نہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ البتہ یہ کہ دونوں میں ایک چیز دیکھنی پڑے گی کہ آپ کا مصدر کون ہے، محور کون ہے، آپ کس کے لیے کر رہے ہیں۔ ابھی تو ہم اس پہ گئے نہیں کہ شوہروں کے کیا حقوق ہیں، یعنی شوہروں کے کہنے پہ کر دینا کیسا ہے، تو ایک مثال کے طور پہ بات ہو رہی ہے۔ الف لام میم میں ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، ضرورت ہے وقفے کی، اور میں چاہتا ہوں کہ گفتگو اسی طرح شائستہ انداز سے ہوتی رہے۔ آپ بھی اپنی سماعتوں کو واپس لے کر آئیے گا، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ مشکل حل ہو جائے گی اگر آپ کے بچے اس خوف سے حجاب کرتے ہیں کہ جناب حجاب ضروری ہو گیا ہے ورنہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے، تو شاید آپ کو آزادی مل جائے گی۔ ورنہ اگر وہ اس نیت سے حجاب کرتے ہیں کہ جی پروردگار راضی ہوگا اور ہمارا تحفظ ملے گا تو آپ کو اس کا اجر مل جائے گا، مگر ڈائریکشن کلیئر ہو جائے گی۔ آج دونوں مہمانوں میں بہت خوبصورت انداز سے دلائل کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورتی کے ساتھ فکر اور دلائل کا ایکسچینج ہو رہا ہے۔ مگر ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں نصرت واحد صاحبہ سے، جب بات ہو رہی ہے حجاب کی تو ظاہر ہے مرد کا بھی حجاب ہے، اور یہی سوال عالمہ ذکیہ بطول صاحبہ سے ہے کہ مرد کا جو حجاب ہے وہ نظریں نیچے کرنے سے ہے، جب قرآن واضح طور سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے آنکھیں نیچے رکھنی ہے۔ مگر اب بہت سے لوگ اس کنفیوژن میں چلے جاتے ہیں کہ یہ تو فطری طور سے جو زیادہ ڈھکا چکا ہوتا ہے اس پہ کشش زیادہ ہوتی ہے، اور یورپین معاشرے میں ہم یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر باپردہ خواتین ہیں تو وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہیں، تو اس طرح تو ہم زیادہ اٹریکٹ نہیں کر رہے مرد حضرات کی ان آنکھوں کو جن کو جھکنے کا حکم تھا؟ مجھ سے سوال؟ جی آپ سے ہی سوال ہے۔ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ چاہے حجاب مرد کا ہو یا عورت کا ہو، ٹھیک ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ صرف ایک عمل نہیں ہے۔ اس کو اس سے نہ دیکھیں کہ یہ ایک کام ہے کہ میں نے اسکارف لپیٹ لینا ہے یا مرد نے نظریں نیچی کر لینی ہے۔ حجاب اس لیے ہے کہ وہ آپ کے نفس کو پاکیزہ کرے۔ حجاب کا مطلب ہے اپنے آپ کو باعفت اور باحیا کرنا۔ جی، اپنے صرف آؤٹ لک کو یا اپنے صرف ایکشن کے اندر چینج لانا نہیں ہے، آپ کے نفس، آپ کی سوچ، آپ کی فہم اور آپ کی ڈیلنگ، آپ کی اپروچ کیسی ہونی چاہیے، آپ کی نیت کیا ہے، اس چیز کو حجاب کے اندر لے کر آئے نا۔ اور اگر پھر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو پاک رکھیں، آپ اپنے اللہ کو راضی رکھیں، اور آپ اپنے آپ کو جو آپ کو جن چیزوں سے امر کیا گیا ہے اس کو انجام دیں اور نہیں کی گئی اس سے دور رکھیں، تو اس کے بعد تو جتنے بھی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اتنی پیاری حدیث ہے امیر المومنین کی، آپ نے فرمایا کہ شجاع ترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ باعفت ہے۔ جس طرح سب سے بڑی شجاعت رسول خدا نے فرمایا معاف کر دینا ہے، تو شجاعت صرف بازوؤں کے اندر تو نہیں ہوتی نا، ارادے اور نفس کے جہاد کی بھی تو ایک شجاعت ہے۔ بالکل بجا فرمایا۔ تو باعفت مرد بھی ہو سکتا ہے، باعفت عورت بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل بجا فرمایا۔ اور اس میں کیا ہے کہ اگر عورت کے پاس بہت سارے راستے ہیں گناہ کرنے کے، لیکن وہ اپنی عفت کی حفاظت کرتی ہے، اس کا مائنڈ سیٹ باحجاب ہے اور وہ اپنے آؤٹ لک کو ویسا رکھتی ہے جیسے اللہ نے کہا ہے، تو کیا یہ صرف اس کا حجاب لپیٹنا ہے؟ بالکل بجا فرمایا۔ اس نے اپنی فکر کا اظہار اسی طرح مرد کے لیے ہے۔
تو یہ صرف ایک عمل نہیں ہے، اس عمل کو نہیں صرف ہے، ایک ظاہری عمل کے ظاہری طور پر عمل نہ سمجھا دیکھیں۔ جائے۔ عالمہ صاحبہ، یہ ایک ہمارے فکر معاشرے میں ہے، یہ ایک رجحان سوچ بھی ہے، اور اس طرف بھی میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ اگر عورت باپردہ نہیں ہے، مرد بڑا دیندار ہے، مگر اگر عورت تھوڑی سی فیشن کرتی ہے، ماڈریٹ ہے، تو ایسی صورت میں سوال اٹھاتا ہے معاشرہ مرد کی غیرت کے اوپر، یعنی مرد کا کنٹرول نہیں ہے اور کسی طرح سے مرد اس کو حجاب دے نہیں پا رہا۔ کیا واقعی اس میں مرد ذمہ دار ہوتا ہے، اور شرعی طور سے بھی مرد کے اوپر کوئی حد جاری ہوتی ہے، یا اس کے گناہ اور ثواب میں کوئی اضافہ، کوئی برکت ہوتی ہے؟ دیکھیے، مرد گھر کا سربراہ ہے، ٹھیک ہے، اس حساب سے ظاہر سی بات ہے، ایک سربراہ کی صرف ایک پرووائڈر ہونے کے حساب سے تو نہیں ہے نا کہ وہ اس کا صرف قوام رہے اور صرف فراہم کرے، گھر کے ماحول کے اوپر بھی ہے۔ لیکن اگر آپ اسے شرعی لحاظ سے دیکھیں تو ہر انسان خود مکلف ہے، یعنی اس کی تکلیف، اس کی شریعت، اس کا حساب و کتاب اس کے اپنے اوپر ہے۔ ہم اگر نبی کو بھی دیکھیں تو انہوں نے بھی فرمایا وما علینا الا البلاغ، میں صرف تم تک پہنچانے والا ہوں، کوڑے تو نہیں مارے نا نبی خدا نے، کسی سے کروایا تو نہیں ہے نا۔ اور جو لوگ پھر بھی آپ کے جیتے جی گناہ میں رہے، آپ ان کے لیے دعوت رہے ہیں۔ تو اسی طرح مرد عورت کے لیے کبھی ہو سکتا ہے کہ عورت کو مرد کے لیے یہ کردار کسی اور واجب یا کسی اور شرعی عمل کے لیے کرنا پڑے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے اللہ کی یاد، اللہ کی آیت اور ایک سپورٹ ضرور رہیں، لیکن اگر کوئی نہیں کر رہا تو اس بنیاد پر اللہ کے ہاں تو دیر نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، ہم کسی کے اوپر کانٹا تو نہیں لگا سکتے، اس نے تو ہمیشہ پلٹنے کا راستہ کھلا رکھا ہے، تو اس پر ہم نہ مرد کو عورت کے لیے نہ عورت کو مرد کے لیے ذمہ دار قرار دیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ذکیہ بت النجفی صاحبہ آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں نصرت واحد صاحبہ کا بھی۔ خواتین و حضرات، آپ کی سماعتیں میرے لیے بہت خاص ٹھہریں، کیونکہ آپ نے توجہ کے ساتھ اس پوری گفتگو کو سنا، آپ نے ملاحظہ فرمایا، دونوں طرف کے دلائل بھی آپ کے سامنے آئے، آپ ان باتوں کو غور و فکر کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ یقینی طور سے جو بات آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ نے اس کو عمل میں لے کے بھی آنا ہے، مگر ایک چیز جو میں بار بار کہتا ہوں، انسان کی صلاحیتوں پہ پردہ نہ پڑے، اس کے اگر اعضاء ڈھک سکتے ہیں تو ڈھکے، مگر اس کی کوالٹیز یا اس کے اندر کا چھپا ہوا ٹیلنٹ نہ ڈھکے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر مالک اور خالق کی یہ مرضی ہے تو پھر کون ہو سکتا ہے جو ہمیں راہ دکھائے؟ راہ تو بنانے والا بھی وہی ہے۔ لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بے راہ ہو جائیں، اصل راہ سے گم ہو جائیں، اور آپ کو لوگ راہزن سمجھ کے اور راہزن بن کے لوٹ کے لے جائیں۔ اگر حجاب سے آپ کی زینت میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر تو یہ ایک تحفہ ہے شریعت کا، ایک دین کا آپ کے لیے۔ اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ دقیانوسی سوچ ہے تو پھر یہ آپ کی اپنی سوچ ہے۔ اس معاشرے کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے ایک دوسرے کی سوچ کو قبول کر کے، اور ایک دوسرے پہ انگلی اٹھانے سے بجائے سوال اٹھائیے، جواب لیجئے، اپنے اور دوسرے کی شخصیت میں اگر کچھ تاثر دینا چاہتے ہیں تو دیجئے۔ اس موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو کا تسلسل جاری اور ساری رہے گا۔ الف لام میم میں اگلے دن آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیں گے آپ۔ میں محمد اویس ربانی آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس گزارش کے ساتھ کہ اللہ کے فرمان پہ عمل کریں گے، ملک پاکستان سے محبت کریں گے۔ اللہ کی امان میں۔